अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एमन में बज़ाहिर ऐसी कोई खामी ना थी कि उसको नापसंद किया जाता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे उससे चिढ़ थी। उसके गोरे गोरे रंग में उसकी माँ की झलक नज़र आती थी मुझे, जिसने तमाम उम्र मेरी माँ को एहसास कमतरी में मुब्तला रखा। उसकी जहानत से मुझे तकलीफ़ पहुँचती थी, क्योंकि अपने इल्म और दानिशमंदी के तीर बेशक वो बराह रास्त मुझ पे ना चलाती, लेकिन इधर उधर से मैं बहरहाल मुतासिर हो रहा था। उसका खूबसूरत सरापा मेरे लिए कोई कशिश लिए हुए ना था, क्योंकि वो मेरी ख्वाहिश न थी बल्कि अब्बा की तरफ से मुझ पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई थी। मुझे तो रह रह कर अपनी माँ की सारी ज़िंदगी की रियासतों का ख्याल सताता। क्या इस दिन के लिए मेरी माँ ने गिड़गिड़ा कर खुदा से बेटा मांगा था कि आखिरकार वो बेटा पाल पोस कर फुप्पो की भीड़ चढ़ा दिया जाता। कितने अरमान थे माँ के अपनी भांजी आमिना को बहू बनाने के। बचपन से ही अम्मा उसको ख्यालों में बहू के रूप में देखती आई थी। हाय रब्बा, अब्बा की खुदगर्जियाँ सारी ज़िंदगी तो अम्मा को फूहड़पन के ताने देते रहे, सो देते रहे। अब भी अपनी ही मर्जी चला दी अब्बा ने। क्या क्या ख्वाब न देखे थे मेरी बहनों ने मेरे हवाले से, लेकिन इस चालबाज फुफ्फो की चालबाजियों ने मेरी मासूम बहनों के मासूम ख्वाब नोच डाले और मेरा दिल इस अलमिये पर तड़प तड़प जाता। खुदा ने हकूक़ की मसावी तकसीम किस तरह की थी? फ़राइज़ और हकूक़ को बराबर पल्लड़ों में क्यों ना रखा गया? अब्बा ने सारी ज़िंदगी सिर्फ हकूक़ जताए और फिर पाए। अम्मा बेचारी गम में सिसकती रहीं। कभी तो अब्बा उनको सही मायनों में शरीके ज़िंदगी शरीके गम बनकर दिखाते। खाना लगा दूँ? एमन की आवाज़ मुझे ख्यालों से वापस ले आई। नहीं अभी नहीं। उसे देखकर नागवारी सी उभरी मेरे दिल में, जो शायद चेहरे पर भी बेध्यानी में आ गई थी। ओके, फिर जब खाना हो तो प्लीज़ मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। बड़ा अच्छा प्रोग्राम आ रहा है टीवी पर। ज़किया भाभी की तरफ हूँ मैं ज़रा। वो बला की शातिर थी, मेरी नागवारी को भी यूँ चुटकियों में उड़ा देती जैसे कुछ देखा ही ना हो, महसूस ही ना किया हो। कोई ज़रूरत नहीं दूसरों के घरों में दूसरों को डिस्टर्ब करने की, और शादी के बाद ये ओछी हरकतें ज़ेब देती हैं लड़कियों को। मैंने अंदर का गुबार निकाला। क्या मतलब ओछी हरकतें? वो लम्हा भर के लिए हैरान हुई। यही डिश के शौक, ऊट पटांग नाच गाने वगैरह। मैंने खा जाने वाली नज़रों से उसे देख कर कहा, अच्छा ठीक है, फिर ऐसा है मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। प्लीज़ जब खाने का मूड बने मुझे आवाज़ दे लीजिएगा। लम्हे भर को आई हैरानी और शायद परेशानी को भी उसने मिनटों नहीं सेकंडों में चेहरे से गायब कर दिया, और फिर मुझे उसी उलझन में डाल गई जिसमें मैं कुछ देर पहले था। वो इतनी मुतमईन क्यों रहती है? शायद मुझे और अम्मा को जलाने के लिए। चालाक लड़कियों का यही वतीरा होता है। मैंने खुद को समझाया और उसके पीछे कमरे में चला आया। कितना अच्छा मौसम है, तुम रिसालों और नॉवलों में पड़े रहने की बजाय थोड़ा वक्त अम्मा के पास बैठ जाया करो। मैंने उसके हाथ में पकड़े रिसाले को तनकीद का निशाना बनाया। उन्हीं के पास थी कुछ देर पहले। वो किताब हटाकर मेरी तरफ देखते हुए बोली, झूठ मत बोलो, अभी तुमने खुद ही बताया था तुम ज़किया भाभी की तरफ थी। मैंने उसे शर्मिंदा किया। हाँ जी, अम्मा भी वही हैं। उसने कुछ एतमाद से मेरी तरफ देख कर कहा, जैसे कह रही हो देख लो कि जो ओछी चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं वो तुम्हारी अम्मा को भी पसंद है, देख लो। अच्छा, तो अब तुम मुझ पे चोट कर रही हो? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो मुकम्मल तौर पे मासूम बन गई। सब जानता हूँ मैं तुम पढ़ी लिखी लड़कियों की चालों को। मैं तो शुरू दिन से पढ़ी लिखी लड़कियों को नापसंद करता हूँ। अरे लड़कियाँ तो मासूम भोली भाली ही अच्छी लगती हैं। ये भी क्या लड़कियाँ हुई कि सियासत की बात हो तो टांग अड़ाएं। मैंने गुज़िश्ता रोज़ अपने किचन में होने वाली उस सियासी बहस का हवाला दिया जिसमें मेरे तायाजाद अमीन भाई, अब्बू और मैं शामिल थे, और एमन भी तुर्की ब तुर्की उस बहस में हिस्सा ले रही थी। किसी बात से मना करें तो जिरा शुरू कर दें, गलत और दुरुस्त समझना शुरू कर दें। चलें जी, सॉरी, आपको मेरा कल बोलना बुरा लगा, आइंदा सियासी बातों में हिस्सा नहीं लूँगी, लेकिन अपना मूड सही करें और चलें खाना खाते हैं, मुझे सख्त भूख लग रही है। उसने लम्हे भर में मेरी सारी मेहनत अकारत कर दी और कुछ इस तरह मुस्कुराकर सॉरी किया कि मैं सिटपटा गया। अब बाकी क्या करूं? इस लड़की ने ठान ली थी मुझे मात देने की। अरे कम से कम किसी छोटे बड़े को पूछ ही लिया करो अगर हांडी चूल्हा तुम्हारे हाथ आ ही गया। अम्मा भी आ चुकी थीं और खुद मुझे भी शर्मिंदगी होने लगे। वाकई मैं बड़े आराम से खाना खा रहा था।
टेबल के दूसरी तरफ एमन भी खाने में मसरूफ थी। अम्मा को देखकर हस्बे साबक चालबाजी दिखाई उसने और कुर्सी से उठ के खड़ी हो गई। अम्मा, मैं आपको बुलाने ही जाने वाली थी, मैंने सोचा प्रोग्राम खत्म हो ले। उसने पहले अम्मा को और फिर मुझे देखा और कदरे खौफजदा सी होकर बोली, ना क्या मतलब है तुम्हारा लड़की, मैं वहाँ प्रोग्राम देखने गई थी। अम्मा को गुस्सा आ गया। ताज़ा रोटी पकाऊं आपके लिए? उसने फिर चाल चली और मौजू बदलना चाहा, यानी चाल भी चलती थी और खुद को बचाना भी जानती थी। लेकिन अम्मा ने ज़िंदगी में इतने गम देखे थे, इतने दुख झेले थे कि इन गमों की तपिश में वो आज भी जल रही थी। वो इतनी जल्दी इन चालों में ना आती थी। रोटी बासी दो या ताज़ी, तुम्हारे रहमो करम पे कुदरत ने डाल दिया है। गज़ब खुदा का, कम से कम मुझे आवाज़ ही दे देती है कि खाना लगा दिया है, मेज़ पे आके खा लें। और ये क्या, फिर कम वक्त करेले गोश्त पका लिया। अम्मा ने प्लेट ज़ोर से पीछे हटाई। माँ मुझे यही सौदा दे गए थे, आज यही सब्ज़ी लाए थे। वो कुछ घबराई और वजाहत करने लगी। तुम्हें पता है अम्मा करेले नहीं खाती तो कुछ और बना लेती। मुझे भी गुस्सा आने लगा। मैंने सब्ज़ी अम्मा के सामने ही बनाई थी, अगर ये उसी वक्त बता देती तो। वो अधूरा जुमला छोड़कर अम्मा की तरफ देखने लगी। वाह रे ज़माने, क्या बालिश भर की छोकरी, और मुझे छोटा जाहिर करने के लिए देखो तो क्या क्या दलीलें देगी। अम्मा का मारे गुस्से के बुरा हाल था, लेकिन मैं तो। वो घबरा कर मुझे और फिर अम्मा को देखने लगी। मैं आपके लिए ऑमलेट बना दूं? वो एकदम से अपनी घबराहट पे काबू पाकर बोली। तूने मुझे बच्चा समझ रखा है? लगी है मुझे बहलाने, आखिर बेटी किस माँ की है। अम्मा की बुड़बुड़ाहट इतनी ऊंची थी कि पास बैठा सिर्फ मैं ही नहीं, किचन में हाथ चलाती वो भी सुन रही थी। लेकिन अम्मा बेचारी भी क्या करती, वो भी किस पर अपना हक व दावा इस्तेमाल करती। ले देकर मैं एक ही तो बेटा था उनका। उन्होंने भी सारी ज़िंदगी इसी आस पे गुजारी थी कि कब मैं जवान होऊंगा, कब अब्बा के जुल्मों से उन्हें निजात मिलेगी। अब्बा ने सचमुच जुल्म ही तो किए थे अम्मा पर। सारी ज़िंदगी रिश्तेदारों को अवलियत दी अम्मा पर। बड़ी बहन का रिश्ता अगर अम्मा ने अपनी मर्ज़ी से अपने भाई के घर कर दिया तो जवाबन अब्बा ने छोटी आपा को अपनी मर्ज़ी से ताया कि हाँ ब्याह। अगर अम्मा ने जरीना, मेरी तीसरी बहन की शादी अपने दूसरे भाई के हाँ करने की कोशिश की तो अब्बा ने रोड़े अटकाए। चौथी बहन की बारी भी अब्बा ने अपनी ही मर्ज़ी चलाई। चले बहनें बेचारी तो बेजुबान गायें थी, जिस खोंटे से बांध दी गई चुपचाप खड़ी हुई। लेकिन अब्बा ने अपने इकलौते बेटे को भी ना बख्शा। ये लीजिए गर्मा गर्म ऑमलेट और आलू की भुजिया, वो दोनों चीज़ें अभी बनाकर लाई थी। वो दोनों चीज़ें अम्मा के आगे रखकर यूं खुशगवारी से बोली जैसे अभी कुछ देर पहले अम्मा उसको कोस ना रही हो बल्कि सराह रही हो। बड़ी तेज़ चीज़ है ये तेरी फुफ्फी की बेटी, अम्मा ने उसके कमरे से निकलते ही कहा। किस चीज़ में मसाला तेज़ हो गया अम्मा? वो पानी का जग लिए पलटी तो अम्मा से बोली। अम्मा के साथ साथ एक लम्हे के लिए मैं भी सिटपटाया कि जानते बूझते वो इतनी भोली क्यों बनती है। सुनिए, मुझे ज़रा बाजार तो ले चलिए। उस रोज़ मुझे फारिग बैठे देखकर वो यूं लाड़ से बोली गोया मैं उसे कई बार बाजार लेके गया हूँ। क्या काम है? मैं उसकी तरफ देखे बगैर बोला। अमीन भाई के बेटे की बर्थडे है कल, तो अच्छा है ना छोटा सा कोई तोहफा ले आए। उसने वजह बताई। ये लेन देन का शोबा अम्मा का है, उन्हीं के हाथ रहने दो, मैंने रूखेपन से कहा। और उसका तासुर देखने के लिए मैंने उसकी तरफ देखा। खूबसूरत ग्रे कलर के सूट में वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। गालिबन वो बाजार जाने की तैयारी करके मेरे पास आई थी। अच्छा फिर चलें जरीना बाजी की तरफ हो आते हैं, बहुत मूड बन रहा है कहीं जाने का। वो अभी भी मायूस नहीं हुई थी। शादी के बाद ना लड़की को घर घर रस्ती सीखनी चाहिए, ना कि हर वक्त लूर लूर फिरना चाहिए। लोग बातें बनाते हैं कि किसकी बेटी और किसकी बहू है, घर में दिल ही नहीं लगता, जब देखो घूमती फिरती रहती है। अम्मा ने मुझे जवाब की जहमत से बचाकर खुद अच्छी खासी तकरीर कर डाली। वो धीरे से उठकर अपने कमरे में चली गई और मैं समझ गया अब जाकर वो अपनी ढेर सारी किताबों जो वो शादी के बाद मैके से लाई थी उनमें से कोई किताब निकालेगी और पढ़ने बैठ जाएगी। आपको अगर कोई किताब चाहिए हो तो दूं, बहुत अच्छा इंतखाब है मेरे पास अच्छी किताबों का, शायरी, अदब, मालूमात, बहुत मौज़ूआत पर हैं। ये सब मेरे अब्बू और भाई ने तहाइफ में दिए हैं। वो जानते हैं ना कि मुझे मुताले का बहुत शौक़ है। एक दिन वो मुझे कमरे में कुछ सोचता देखकर बोली, फिर खुद ही शायरी की 2 किताबें मेरे हाथ में थमाते हुए बोली, किताब बहुत अच्छा दोस्त होती है, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। मैं जब भी उदास या परेशान हूँ तो इन किताबों में गुम हो जाती हूँ। बिल्कुल ना सही, लेकिन काफ़ी हद तक मेरी परेशानी भी कम हो जाती है। कभी कभी वो मुझे छोटे बच्चों की तरह समझाने लगती। और फिर उन दिनों बड़ी आपा आई हुई थी और एमन हस्बे साबक बिछी जा रही थी उनकी खिदमत मदारत में। अम्मा को ये सब बनावट लगता था। उनका ख्याल था फुफ्फो की तरह एमन भी अदाओं से, चालों से दूसरों को मुट्ठी में करने का गुर जानती है। आपा, बच्चों को क्यों नहीं लाई?
وہ چائے، گرم کباب اور پکوڑے ان کے آگے رکھتے ہوئے بولی، تمہارے ان بے سرے پکوڑوں کے لیے وہ اسکول سے چھٹی کر لیتے۔ آپا کی بجائے اماں نے فوراً جواب دیا۔ آپا بیچاری کھسیانی ہو گئی۔ ہاں وہ بہت ضد کرتے ہیں یہاں آنے کی، لیکن تمہیں پتہ ہے نا امتحان کے دن قریب ہے۔ آپا اماں کے جملوں کی خفت مٹانے کے لیے وضاحت کرنے لگی۔ اچھا آپا، دوپہر کھانے میں کیا لیں گی آپ؟ بے تکلفی سے بتا دیجئے۔ وہ پھر کچھ دیر بعد آن موجود ہوئی۔ توبہ ہے جو یہ لڑکی کسی کو ڈھنگ سے بات کرنے دے، کن سوئیاں لینے کے بہانے ہیں سارے، اور یہ بیچاری مہمان ہے، اس نے کیا تم سے فرمائش کر کے پکوانا ہے؟ اماں کا بس نہیں چل رہا تھا اسے ذبح ہی کر ڈالیں۔ اصل میں آپا کسی الجھن میں تھیں اور وہ اماں سے اسی سلسلے میں بات کرنے آئی تھیں۔ اماں کا موقف تھا کوئی بھی بات ایمن کے کان میں نہ پڑے۔ بہویں تو ویسے بھی خوش ہوتی ہیں سسرال کی بیٹیوں کو دکھی دیکھ کر۔ آپا کی اپنی ساس یعنی بڑی ممانی سے کھٹ پٹ چل رہی تھی۔ آپا کا موقف تھا اب انہیں الگ گھر لے لینا چاہیے، آخر کو 4 بچے تھے ان کی تربیت تعلیم کے لیے وہ اپنا الگ ماحول بنانا چاہتی تھی۔ لیکن اعتراض کیا ہے، اس موئی زلیخا کو اماں غصے سے بھری ممانی کو القابات سے نواز رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں ایک بیٹی رہ گئی ہے ان کی، اگلے سال وہ بھی بیاہی جائے گی، تو گھر میں ماموں ممانی کے علاوہ بس میری ہی فیملی ہوگی۔ آپا نے بتایا۔ تو ایک طرح سے وہ ٹھیک کہتی ہیں، پھر الگ گھر کے تردد کی کیا ضرورت ہے؟ خواہ کرائے کا بوجھ بھی آن پڑے گا۔ میں نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ پاگل ہو تم تو شہباز، کیا میری بیٹی ہی ساری زندگی ساس سسر کی خدمت کرتی رہے گی؟ اور جہاں ساس سسر رہیں گے ان کی بیٹیاں بھی انہی کے پاس آیا جایا اور کھایا پیا کریں گی نا؟ تو کیا ساری زندگی یہی بیچاری خاطرداریوں میں پھنسی رہے گی؟ اماں نے مجھے بری طرح سے ٹوک دیا اور آپا انہیں پھر تفصیلات بتانے لگی اپنے سسرال کی۔ اماں وہ کوئی غیر تو نہیں، آپ کے اپنے بھائی ہیں۔ مجھے کچھ یاد آیا۔ تم چپ رہو جی، جن باتوں کا پتہ نہیں اس میں دخل اندازی نہ کرو۔ اماں نے مجھے پھر خاموش کرا دیا۔ اور اللہ کے فضل سے شہر کے چلتے بازار کے بیچوں بیچ میری کپڑے کی دکان تھی جس پر ابا اور میں بیٹھتے تھے، ساتھ میں 2 لڑکے بھی رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے فضل سے کاروبار اچھا چل رہا تھا، زندگی کی تمام آسائشیں حاصل تھیں، لیکن اماں کو گلہ رہتا تھا کہ ابا آسائشوں کی اس دوڑ میں اپنے باقی بہن بھائیوں سے پیچھے ہیں۔ لیکن ابا کو گلہ تھا کہ اماں کی غلط تربیت کی وجہ سے میں پڑھائی میں وہ مقام نہ حاصل کر سکا جس کے وہ آرزو مند تھے۔ میں نے بمشکل کھینچ تان کے BA کیا تھا، اس سے آگے پڑھنے کی نہ خواہش تھی نہ مجھے ضرورت، لیکن ابا اس پر بھی راضی نہ تھے، حالانکہ میں ان سے پوری 4 کلاسیں زیادہ پڑھا ہوا تھا۔ وہ اپنے زمانے کے میٹرک تو میں جدید دور کا BA۔ اماں کے لیے خیر یہ بات باعث فخر تھی کہ ان کے بیٹے نے اپنے باپ کو بھی تعلیم میں مات دے دی تھی، لیکن ابا مجھے ہمیشہ اس میدان میں اپنے سے کمتر ہی سمجھتے رہے۔ ایاز کے بچوں کو دیکھو کس کس عہدے پہ پہنچے ہیں، الیاس کے بچوں کو دیکھو، ایک ڈاکٹر بنا، دوسرا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا، اور اپنا ایک انڈا ہے وہ بھی گندا۔ ابا کے یہ بول مجھے ہمیشہ سے جلاتے کلساتے تھے، گو کہ میں ان سے کبھی بھی زبان درازی نہ کر سکا۔ لیکن خدا زندگی دے میری اماں کو، وہ جی بھر کر ابا کو احساس دلاتی تھی ان کے رویے کی بدصورتی کا۔ خود سوچو اگر میرا بھی کاروبار نہ ہوتا تو کیا کرتا یہ الو کا پٹھا؟ ابا اکثر و بیشتر مجھے اسی خطاب سے نوازتے، آپ ابھی بھی کیوں اتنی عنایت کرتے ہیں اس غریب پر؟ جائیے یا کاروبار بھی ان بہن اور بھائیوں کے حوالے کر آئیے جن کے آپ دن رات گن گاتے ہیں۔ اللہ کی زمین بڑی ہے، روزی میرے شہباز کے حصے میں خدا نے جتنی لکھی ہے اسے ملتی رہے گی۔ اماں کو بھی بھلا کوئی ہرا سکتا تھا؟ مجھے اماں سے اسی لیے تو زیادہ پیار تھا، وہ ہمیشہ میری حمایت میں جی جان ایک کر ڈالتی، اور ایسی ماں کی تو میں پاؤں دھو دھو کر پیتا تو بھی کم تھا۔ اور میری اس ماں کے ساتھ زیادتی پر زیادتی ہوئی، اماں کے ارمانوں کا خون کیا گیا، ان کے برسوں کے خواب چکناچور ہوئے۔ ایمن کو اس گھر میں دیکھ کر تو میں اس ایمن کو کیسے خوش رکھ سکتا تھا؟ کبھی کبھی ترس بھی آتا، لیکن میں جانتا تھا یہ اس کی چالاکیاں ہیں کہ بھولی اور معصوم بن کر وہ مقام حاصل کرنا چاہتی ہے میرے دل میں جو میں اسے کبھی دینے پر تیار نہ تھا۔ میرے تایا زاد امین بھائی جن کا گھر آبائی گھر ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہی تھا، ان کے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ زرین بھابھی امین بھائی کی بیوی ہماری بھی پوری فیملی کو انوائٹ کر کے گئی تھی۔ ایمن تو صبح سے ہی شاید گھر کے کام ختم کر کے جا چکی تھی ان کا ہاتھ بٹانے۔ میں بھی 4 بجے کے قریب ابا کو دکان پہ چھوڑ کے گھر چلا آیا۔ خوب رونق تھی، میری بھی 4 بہنیں بچوں سمیت موجود تھیں۔ اماں بہت خوش تھیں اپنے بچوں کو دیکھ کر۔ ایمن بھی خوب سجی بنی، مجھے ادھر ادھر مصروف سی نظر آئی۔ 1-2 بار اس نے شاید مجھے مخاطب کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن میں نے ایک بار تو دھیان ہی ہٹا لیا۔
دوسری بار ہوں ہاں کر کے جواب دے دیا، حالانکہ دل چاہ رہا تھا اس کو دیکھنے کو، بات کرنے کو۔ آج تو وہ کچھ زیادہ ہی اچھی لگ رہی تھی، عہدے سے کامدار سوٹ میں، لیکن اماں کے ساتھ ساتھ چاروں بہنیں بھی میرے آگے پیچھے تھیں۔ ان کی نگاہوں کا مرکز میں ہی تھا۔ وہ بھی کیا کرتی، بچپن سے لے کر اب تک اتنی محبتیں نچھاور کی۔ میری بہنوں نے میرے آرام، لباس، خوراک کو اتنی اہمیت دیتی کہ کبھی کبھار مجھے لگتا میں دنیا کی کوئی الگ ہی مخلوق ہوں، جسے چاہنا اور چاہے جانا ہے صرف۔ شہباز بہت پیارا لگ رہا ہے میرا بھائی اس شلوار قمیض میں، آپا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیار سے بولی۔ کتنا جچ رہا ہے نا یہ کلر اس پر، زرینہ۔ چھوٹی نے اپنے سے بڑی بہن زرینہ کو مخاطب کیا۔ کپڑوں اور رنگوں کا کیا ہے، ارے یہ تو ہے ہی شہزادہ، جس کپڑے کو پہن لیتا ہے اس کپڑے کو بھی 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ زرینہ نے اس سے بھی زیادہ پیار بھرے لہجے میں مجھے کہا، ارے صرف باتیں ہی بناتی رہو گی یا بھائی کو کچھ کھانے کے لیے بھی دو گی؟ اماں نے سب کو کھانے کی طرف متوجہ کیا، کیونکہ کیک کٹ چکا تھا اور مہمان اپنی اپنی پلیٹیں بھر رہے تھے کھانے پینے کی چیزوں سے۔ اس کم وقت ایمن کو دیکھو کیسے اپنوں میں گھسی ہوئی ہے، مجال ہے جو ایک بار بھی میاں سے آ کر پوچھا ہو کچھ چاہیے کھانے کو۔ اماں کو پھر کچھ یاد آ گیا۔ ایمن کے امی ابو اور بہن بھائی بھی آئے ہوئے تھے، غالباً ابھی پہنچے تھے، اور ہماری طرف نظر پڑتے ہی پھپھو اور پھوپھا ہماری طرف ہی بڑھ آئے تھے۔ کتنی مدت ہوگی شہباز بیٹے تمہیں دیکھے ہوئے، یہ نہیں ہوا کہ ایک آدھ چکر ہی لگا لو تو ہماری طرف، یہ 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہی تو ہے گجرات سے لاہور کا۔ پھپھو پیار سے گلے شکوے کرنے لگی، ذکیہ بھی تم ہی چکر لگا لیتی، اتنا شوق تھا داماد کو دیکھنے کا۔ اماں نے بھی اپنی رائے کا اظہار ضروری سمجھا۔ سالگرہ کا ہنگامہ کم ہوا تو سبھی کی واپسی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اماں نے ضد کر کے زرینہ اور چھوٹی آپا کو بچوں سمیت روک لیا۔ ایمن کے امی ابو بھی زبردست اصرار کے ساتھ ہمیں اپنے ہاں آنے کا کہہ کر گئے۔ اگلے ماہ انہیں ایمن سے چھوٹی بہن فارینہ کی منگنی کرنا تھی۔ شادی کو 6 ماہ گزر گئے، لیکن ابھی تک ادائیں دکھانے سے فرصت نہیں ملی بھابھی کو۔ دیکھا نہیں کیسے مٹک مٹک کر بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بینا رات کو اماں کے کمرے میں بستر پہ بیٹھی زرینہ سے خسر بسر کر رہی تھی، ارے ابھی اس کے لچھن تم نے دیکھے ہی کہاں ہیں، ماں کی کاپی ہے، ماں کی کاپی، ساری چالیں اسی ذکیہ کی طرح چلتی ہے، دیکھا نہیں اٹھنا بیٹھنا بھی ذکیہ۔ مجھے تو لگتا ہے میرے گھر چلتی پھرتی ذکیہ آ گئی۔ جس طرح اپنے بھائیوں اور اپنے شوہر کو اپنی اداؤں اور عقل مندیوں کے جال میں اس نے جکڑ رکھا تھا، اسی طرح یہ کم بخت ماری ایمن بھی اسی کے نقشے قدم پہ چلتی ہے۔ چال بازیاں تو دیکھو، میرے میاں کو بھی ہاتھوں میں کر لیا ہے، سویرے سویرے اٹھ کر اس کا بھی ناشتہ بناتی ہے، ماموں جان انڈا لیں، ماموں جان ٹوسٹ لیں، چائے اور ڈال دوں آپ کو۔ وہ چاپلوسیاں کرتی ہے اور تو اور میرے آگے پیچھے بھی یوں پھرتی ہے ان سب کے سامنے جیسی ہی بڑی محبت ہو اسے۔ ارے سب جانتی ہوں کس ناگن کی بیٹی ہے۔ یہ بھی شکر کرو شہباز زیادہ گھاس نہیں ڈالتا، ورنہ ایسی لڑکیوں کے لیے کیا مشکل ہے مردوں کو پھانسنا۔ اماں باقاعدہ نقلیں اتار کر ایمن کی باتیں بتا رہی تھی۔ ہاں واقعی آپ نے دیکھا امین بھائی کے گھر میں بھی کیسے ایمن کے سگڑاپے کی تعریفیں ہو رہی تھی، زرینہ بولی۔ ہاں صبح سے وہاں اپنی قابلیت دکھانے پہنچی ہوئی تھی، شو بازیاں ہمیں نہ آئی ساری زندگی۔ اماں کی آواز ابھری۔ چاٹ اور کباب بھی اسی نے بنائے تھے، سبھی بڑی تعریف کر رہے تھے۔ بینا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ ہاں بھائی وہ یہی گر یہاں استعمال کرنا چاہتی ہے، معدے کے رستے دل میں اترنے کا۔ زرینہ ہنسی۔ منہ دھو کے رکھے، یہاں سوائے اس کے ماموں کے نا اس کو چاہنے والا اور اس کے انگلیوں پہ ناچنے والا کوئی نہیں، وہ لوگ بھی تو آگے پیچھے پھر کے اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اماں کا اشارہ امین بھائی کی طرف تھا۔ میں اماں کے کمرے کے باہر برآمدے میں کھڑکی کے پاس بیٹھا یہ گفتگو سن رہا تھا، لیکن اس لمحے شرمندگی کے عجیب احساس نے مجھے حصار میں لیا جب اپنے پیچھے کھڑی ایمن کی موجودگی کا احساس ہوا۔ غالباً وہ ہم لوگوں سے رات کے کھانے کا پوچھنے آئی تھی۔ اماں اور دونوں بہنیں بھی میری طرح یہی سمجھی تھی کہ وہ اس وقت امین بھائی کے گھر ہوگی، کیونکہ ان کا چھوٹا بیٹا کچھ دیر پہلے سے بلانے آیا تھا کہ سالگرہ پہ دیے گئے گفٹس وہ لوگ کھول رہے ہیں تو ہم لوگ بھی آ جائیں دیکھنے۔ ہم سب نے تو تھکاوٹ کا بہانہ کر دیا تھا، لیکن وہ ساتھ چل دی۔ اصل میں امین بھائی اور تایا جان کی فیملی ویسے بھی پھوپھی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ایمن کو بہت اہمیت دیتے اور وہ بھی ان کا خوب مان رکھتی۔ تم کیا باتیں سن رہی ہو یہاں کھڑی؟ میں اسے موجود پا کر قدرے بڑبڑایا۔ کچھ نہیں، کھانے کا پوچھنے آئی تھی۔ وہ مردہ سے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ شاید اس نے وہ ساری باتیں سن لی تھی۔ مجھے کچھ دیر تو شرمندگی کا احساس رہا، لیکن جلد ہی میں نے خود پہ قابو پا لیا۔ کیا ہوا؟ جو اماں یا میری بہنوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا سبھی ساس نندیں کرتی ہیں؟
بلکہ بعض تو مار کٹائی بھی کرتی ہیں۔ ساس نندوں کے ہاتھوں کتنی ہی بہویں چولہے پھٹنے سے جل کے مر جاتی ہیں۔ یہاں کس چیز کی کمی ہے اسے اس گھر میں؟ اگر ہے بھی تو کیا ہوا، ابا کا بھگتان ہے وہی بھگتے۔ میں نے خود کو زبردستی ان فضول سوچوں سے آزاد کرایا۔ کیا فضول سا پراٹھا بناتی ہو، نہ اندر اچھی طرح گھی لگاتی ہو، نہ اوپر سے کرسپی سا براؤن ہوتا ہے۔ اماں کو دیکھو کیسا اندر گھی لگا کے مزے کا بلدار تہہ دار پراٹھا بناتی ہیں۔ بلکہ نہ یوں کرو، ان سے کہو میرا پراٹھا وہی بنایا کریں، تم رہنے دو۔ میں نے اس دن ناشتے کی میز پر اپنی مرضی کے مطابق پراٹھا نہ دیکھ کر اس سے کہا، جی آئندہ اماں سے کہوں گی، وہی بنا لیا کریں گی۔ جواب میری توقع کے بالکل خلاف ملا، حالانکہ وہ فوراً آئندہ سے ایسا ہی بناؤں گی جیسا اماں بناتی ہیں قسم کا جملہ بول سکتی تھی۔ اور پھر اگلے روز واقعی ناشتے کی میز پر بیٹھی اماں سے اس نے کہا، پلیز آپ شہباز کے لیے پراٹھا بنا دیں، میں ان کے کپڑے نکالا ہوں اتنی دیر میں۔ اماں ایک دو دن تو خوشی خوشی اٹھ گئی ناشتے کی میز سے، لیکن روز روز اٹھنا ان کے لیے بھی مشکل تھا۔ وہ بیچاری بھی کیا کرتی، بوڑھی ہڈیوں میں اب وہ دم خم کہاں تھا، دوائیوں کے سہارے سے چل رہی تھی۔ یہ کیا، کیسے بکواس کپڑے استری کیے ہیں تم نے؟ میں نے ناشتے کا غصہ کپڑوں پہ نکالا۔ مجھے تو ایسے ہی کرنے آتے ہیں۔ وہ ہینگر سمیت کپڑے بیڈ پر رکھ کر باہر نکل گئی اور میں واقعی حیران سا اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے گھر آئے کتنی دیر ہوئی ہے اور تمہاری مصروفیات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی؟ میں نے آرام سے اسے دیکھ کے چوٹ کی۔ کھانا لگاؤں؟ وہ بغیر کوئی وضاحت کیے اٹھ کر نیچے چل دی۔ چند ہفتوں سے وہ مجھے مکمل طور پہ بدلی لگنے لگی تھی۔ نہ اب وہ میرے آگے پیچھے بچھی جاتی، نہ اماں کی منتیں کرتی۔ اماں یا میں کوئی چوٹ بھی کرتے تو انسنی کرتی کمرے سے نکل جاتی۔ نہ اسے کیا سانپ سونگھ گیا؟ اماں کو بھی میری طرح الجھن ہو رہی تھی، شاید اس ماحول سے۔ شاید اس دن اس نے آپ کی زرینہ اور بینا کی باتیں سن لی تھی۔ میں نے ہلکے سے کہا، ارے سنتی ہے تو میری بلا سے 1000 دفعہ سنے، لیکن نہ یہ ناز نخرے کسی اور کو دکھائے۔ میں نہیں ان چال بازیوں میں آنے والی، دھونس دھمکی میں۔ اماں بھلا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو کب اہمیت دیتی تھیں؟ ایمن بیٹی تم لوگ جاؤ، ہفتہ 2 ہفتے رہ ہو جا کر زکیہ کے ہاں۔ بہت دفعہ فون آیا دکان پر اس کا، منگنی میں بھی تھوڑے دن ہیں، باقی ہم لوگ بھی آئیں گے منگنی کے روز۔ جاؤ تم کچھ تیاری شیاری کراؤ جا کر ماں کے ساتھ۔ ابا نے اس روز بڑے پیار سے ایمن کو کہا۔ نہ تو گھرداری اب میں بوڑھی جان کروں گی کیا؟ اماں کو ابا کا لہجہ ویسے ہی برا لگ رہا تھا۔ وہ تو ویسے بھی تم کہتی ہو ایمن کچھ کرتی نہیں، تو اب کون سی گھرداری کا کہہ رہی ہو؟ ابا کی یہ بات مجھے سخت بری لگی۔ ایمن کے سامنے ماں کی بات کھول دی۔ اچھا بے شک بھیجو بھانجی کو، لیکن میرا بیٹا نہیں جائے گا، اسے عادت نہیں میرے بغیر زیادہ دن رہنے کی۔ اماں نے موضوع ہی بدلا۔ اب دودھ پیتا بچہ نہیں، شادی شدہ مرد ہے، اور تم جاؤ شہباز تیاری کرو۔ ابا کی بات عام طور پہ حرف آخر ہی ہوتی تھی۔ تیسرے روز میں اور ایمن ٹیکسی لے کر پھپھو کے ہاں پہنچے۔ پھپھو کے تو پاؤں زمین پر نہ لگ رہے تھے۔ پھپھا اور باقی فیملی بھی 2-3 منٹ میں گھر کے کونوں خدروں سے نکل کر ان دونوں کے آگے پیچھے آن جمع ہوئی۔ پتہ ہے شہباز بھائی، شادی کے بعد پہلی دفعہ آئے ہیں آپ ہمارے ہاں؟ فارینہ کی چہکتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس کا اپنا گھر ہے، جب اس کا جی چاہے آئے، جب چاہے جائے، تم حساب تب کیوں کرنے بیٹھ گئی؟ پھپھو نے پیار سے مجھے دیکھ کر کہا۔ واقعی بہت تیز چیز ہیں پھپھو، کیسے آتے ہی اپنے پن کی ڈرامے بازیاں شروع کر دی۔ میں نے دل میں سوچا، بیٹا آرام سے بیٹھو، کیا مہمانوں کی طرح ٹکے ہو صوفے پر؟ پھوپھا بھی آ گئے۔ کیا کرتے ہیں ابو، ان کے کپڑوں کی کریز خراب ہو جائے گی۔ صوفیہ، ایمن کی بھابھی نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ بیٹا ایک بات بتاؤں، ان کو زیادہ منہ نہ لگانا، یہ سب کی سب بہت شیطان کی پوٹلیاں ہیں۔ پھوپھا جان نے سرگوشی کر کے مجھے کہا۔ چیٹنگ ابو بہت بری بات ہے، آپ شہباز بھائی کو ہمارے خلاف کر رہے ہیں۔ فارینہ نے دور بیٹھے احتجاج کیا۔ تو تم کون سا الیکشن لڑنے جا رہی ہو جو تمہارے خلاف کچھ ہو جائے گا؟ علی، ایمن کے چھوٹے بھائی نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے آواز لگائی۔ یہ ایمن کو کیا ہو گیا ہے؟ نہ وہ رنگ نہ روپ، کیسے مرجھا سی گئی ہے۔ ایمن کی دادی پوتی کے پاس ہی دوسرے صوفے پہ بیٹھی بغور اسے دیکھ کر بولی۔ ارے کچھ نہیں امی جی، بالکل ٹھیک تو ہے، پھپھو تیزی سے بولی، لیکن گھبرا کر ایک بار میری طرف ضرور دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے کچھ سچویشن سنبھال گئی۔ لڑکی اتنی مدت ایک گھر میں رہتی ہے، پھر ایک دم سے نئی جگہ جانا، نیا ماحول، تو تھوڑا بہت تو فرق پڑتا ہے۔ اور پھر میری ایمن تو اپنوں میں گئی ہے اور ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ پھپھو کے ان الفاظ سے میرا بھی سانس قدرے بحال ہوا، ورنہ پورا بھرا ہوا کمرہ اور دادی کے الفاظ مجھے پریشان سا کر گئے تھے۔ لیکن یہ الفاظ اور بھی کئی آنے جانے والے افراد کے منہ سے ادا ہونے لگے۔ جوں ایمن کی سہیلیوں اور دیگر رشتہ داروں کو پتہ چلا کہ ہم لوگ آئے ہیں، وہ لوگ ملنے کے لیے آتے رہے۔
ارے ایمن میری جان، یہ تمہاری رنگت کو کیا ہو گیا؟ کیسے پیلی پڑ گئی ہو؟ ایمن کی پھپھو نے آتے ہی اس کا چہرہ تھام کے کہا، شہباز بھائی، یہ آپ لوگوں نے ہماری ایمن کا خیال نہیں رکھا، کیسے کملا کے رہ گئی؟ ایمن کی ایک سہیلی نے بھی آتے ہی اپنی رائے دی۔ ارے پاگل، تمہاری نظر خراب ہو گئی ہے، ایمن نے ہنس کے اسے کہا۔ لگتا ہے شہباز بھائی کھانے کو کچھ نہیں دیتے۔ ارے کھانے کو نہیں دیتے ہوں گے پر پہننے کو تو خوب دیتے ہوں گے، اپنا بزنس ہے کپڑوں کا، تو خوب جوڑے بناتی ہوگی۔ ایمن کی سہیلیاں اور کزنز اسے تنگ کرنا شروع کیا ہوا تھا۔ شہباز بھائی، یہ بے سری راگنیاں آپ روزانہ سنیں گے، چلے آپ کپڑے بدل لیں، آرام کریں، آئیے میں آپ کو اوپر لے چلتا ہوں۔ علی مجھے وہاں سے اوپر لے آیا۔ عجیب سے احساس نے یہاں آتے ہی مجھے ہساڑ میں لیا تھا۔ کیا وہ واقعی پہلے کی طرح فریش نہیں رہی؟ میں تو کبھی غور ہی نہیں کیا، ایکٹنگ بھی تو خوب کرتی ہے وہ ایمن کی بچی، لیکن وہ ہنس بول تو رہی تھی۔ آستاب میں بیٹھی مجھے پھر احساس ہوا، خیر ایسی ہی بات ہے تو رکھ لیں گھر میں، کوئی بھی مرا نہیں جا رہا میرے گھر میں اس کے لیے۔ پہلی ملاقات میں کیا اول فول بک رہی ہیں سب عورتیں، سچ ہی کہتی ہیں اماں، بہت تیز چیزیں ہیں لوگ۔ شہباز بیٹا، برا نہ ماننا ان لوگوں کی باتوں کا، یہ لوگ بہت مذاق کرتی ہیں آپس میں، ابھی تو تمہیں بھی بہت تنگ کریں گی۔ جانے پھپھو نے میرا چہرہ پڑھ لیا یا انہیں خود ہی شرمندگی ہوئی تھی۔ آؤ کھانا کھاؤ، آ کر کھانا لگ گیا ہے۔ پھپھو میرے کندھے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے نیچے لے آئیں۔ ہائے امی، کتنی مدت کے بعد آپ کے ہاتھ کی بریانی کھا رہی ہوں۔ ایمن کو کافی دنوں کے بعد میں نے چہکتے ہوئے دیکھا تھا۔ کتنی بری بات ہے شہباز بھائی، آپ نے ہماری ایمن کو بریانی کیوں نہیں کھلائی؟ ایمن سے بڑا ذیشان بولا۔ جواباً میں ہنس دیا، اس کا انداز ہی ایسا تھا۔ ارے دیکھو دیکھو، فارینہ امی، ذیشان بھائی، بھابھی، سب دیکھو، شہباز بھائی ہنستے بھی ہیں، علی نے کہا۔ سب کے نام لے کر میری طرف اشارہ بھی کیا۔ میں شرمندہ سا ہو گیا، واقعی میں یہاں آ کے کچھ بوکھلا سا گیا تھا۔ اب اس کے پیچھے مت پڑ جانا شیطان کے ٹولے۔ پھپھو جو کچن سے کھانا لا رہی تھیں ان کے سر پہ چپت لگا کر بولی۔ امی آئیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، صوفیہ بھابھی نے پھپھو کو پکارا۔ ارے کتنی مدت بعد میرے سارے بچے اکٹھے ہوئے ہیں اس میز پر، میرا جی چاہ رہا ہے دنیا کی ساری نعمتیں لا کے بھر دوں اس میز پہ۔ امی پھر لون میں بندوبست کریں بڑی سی میز کا، دنیا کی ساری نعمتیں اس پہ بھر دیں۔ ذیشان جو تھا تو شادی شدہ لیکن مذاق کرنے میں چھوٹے بچوں کی طرح پیش پیش رہتا، پاگل ہے بالکل یہ شانی کا بچہ، امی محاورتاً کہہ رہی ہیں، فارینہ بولی۔ اتنی رونق، اتنی گہما گہمی رہتی تھی ہمہ وقت پھپھو کے گھر میں کہ میں کسی وقت گھبرا سا جاتا، اصل میں عادی نہیں تھا اس ماحول کا۔ میں اگر کمرے میں آ کے بیٹھتا تو سب میرے پیچھے وہیں آ جاتے۔ بور ہو رہے ہو شہباز، جاؤ کہیں گھوم آؤ بھائیوں کے ساتھ، پھپھو کہتی۔ کیا بات ہے، کھانا اچھا نہیں لگا، کچھ اور بنا لاؤں؟ صوفیہ میز پر بار بار پوچھتی۔ شہباز بھائی ایزی ہو کر بیٹھے، شہباز بھائی یہ لیں وہ لیں۔ میں بوکھلا سا گیا اتنی خاطر مدارت سے، مجھے تو لگتا ہے منگنی فارینہ کی نہیں شہباز بھائی اور ایمن کی پھر سے ہو رہی ہے۔ ذیشان نے جملہ کسا۔ بھلا وہ کیسے؟ صوفیہ نے سیب کاٹتے ہوئے پوچھا۔ بھائی دیکھو نا، سبھی فارینہ بیچاری کو بھول بھال وی آئی پی ٹریٹمنٹ ان دونوں کو دے رہے ہیں۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، مجھے زیادہ خوشی ہے کہ میرے شہباز بھائی ہمارے ہاں آئے ہیں، فارینہ خوش دلی سے بولی۔ فارینہ زیادہ وقت یا تو کچن میں یا ماں کے پاس گھسی رہتی یا پھر بڑی بہن افشاں باجی کے سر سے سر جوڑے خسر پھسر کرتی رہتی یا پھر ذیشان کے 2 ماہ کے بیٹے کو گود میں اٹھائے پھرتی۔ اگلے روز مرد حضرات اپنے اپنے کام پہ نکل چکے تھے اور پھپھو ایمن اور افشاں باجی کے ساتھ بازار نکل گئی۔ میں مووی لگا کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ ایکشن مووی تھی، میرا دل کچھ خاص نہیں لگ رہا تھا اس میں۔ اصل میں مجھے کسی وقت گھبراہٹ اور کسی وقت شرمندگی محسوس ہونے لگتی۔ ان لوگوں کی اتنی محبت، پتہ نہیں بناوٹ تھی یا حقیقت، لیکن بناوٹ سبھی کر سکتے ہیں کیا؟ کتنی دیر کے لیے مجھے آئے پورا ہفتہ ہو چکا تھا اور لگتا تھا میں پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس گھر کا مکین ہوں۔ یہ کون صاحب بٹھا رکھے ہیں تم نے ٹی وی لاؤنج میں؟ ایک تیکھی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ 2-3 لڑکیاں تھیں اور ان کے پیچھے فارینہ آ رہی تھی۔ یہ اپنے شہباز بھائی ہیں، فارینہ نے چہک کے بتایا۔ یہ بیچارے بور ہو رہے ہیں، ان کی بیگم بازار چلی گئی ہیں ان کو چھوڑ کر۔ بالکل مت گھبرائیے، ہم آپ کو بور نہیں ہونے دیں گے ایمن کے آنے تک، فارینہ میرے مقابل بیٹھتے ہوئے بولی۔ لیکن میں چند رسمی باتوں کے بعد ان لڑکیوں کے درمیان سے اٹھایا۔ کیا میں واقعی ایمن کے بغیر بوریت محسوس کر رہا تھا؟ کیسے کیسے اندازے لگاتی ہیں آج کل کی لڑکیاں۔ پہلے دل چاہا کمرے میں لیٹ جاتا، لیکن وہ شرارتی لڑکیاں ادھر بھی آ دھمکی۔ یہ سوچ کر میں کمرے کے پیچھے چھوٹا سٹور تھا، وہاں بھی ایک بیڈ رکھا ہوا تھا، وہیں کمبل اٹھا کر چلا آیا۔ ویسے بھی اس سٹور میں یہ لوگ کم ہی آتے جاتے تھے۔ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ فارینہ تو کہہ رہی تھی کمرے میں گئے ہیں، لیکن یہاں تو نہیں ہے۔
جانے کتنی دیر بعد ایمن کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ دل چاہا آواز دے کر کہوں میں یہاں ہوں۔ باہر نکل گیا ہوگا، افشاں باجی کی آواز بھی ساتھ ہی سنائی دی۔ اور تم بھی تو اس کا خیال نہیں رکھتی ہو، میں نے کئی بار نوٹ کیا ہے۔ نہیں باجی، ان کو اس کی ضرورت نہیں، ان کی امی اور بہنوں کی محبت ہی کافی ہے ان کے لیے۔ میرے ساتھ شادی تو بس ماموں نے کرا دی ان کی۔ شاید اس کا گلا رند گیا تھا۔ میں کمبل تھوڑا سا سرکا کے سیدھا ہو بیٹھا۔ میرا دل زبردست دھڑکنے لگا تھا۔ جانے اور کیا کچھ کہے گی، ساری باتیں امی کی، میری، زرینہ، بینا، چھوٹی آپا، بڑی آپا کی، وہ تانے، چالاکیاں، چال بازیاں، ادائیں، وہ سارے الفاظ جو ہم اس کے لیے ادا کرتے تھے۔ اس کو جن باتوں سے اختلاف ہے وہ باتیں مت کیا کرو، یہ پھپھو تھی۔ امی، ان کو میری باتوں یا عادتوں سے اختلاف نہیں، میری ذات سے ہے، اور اپنی ذات کو میں کس چیز سے بدلوں؟ وہ رو رہی تھی۔ دل چھوٹا نہیں کرتے، گھر اسی طرح بستے ہیں، محنت سے، صبر سے، محبت سے۔ پھپھو شاید اسے پیار کر رہی تھی۔ امی، کیا میں بوجھ تھی آپ پر؟ اماں کا خیال ہے انہوں نے احسان کیا ہے آپ پر، آپ کا بوجھ ہلکا کر کے، مجھ سے شادی کروا کے۔ پاگل ہو تم میری بچی، تم تو سرمایہ ہو میرے گھر کا، میری زندگی کا، میری ساری زندگی کی جمع پونجی ہو، اور میں نے یہ جمع پونجی اپنے بھائی کی خواہش، اس کے اصرار پہ اس کا گھر سنبھالنے کے لیے اس کے حوالے کی۔ رشتے تو بے شمار تھے تمہارے لیے، اور تمہارے ابا کا بھی یہ خیال تھا کہ شہباز زیادہ پڑھا لکھا نہیں، لیکن میری بچی، مجھے اپنے اس بھائی سے بہت پیار تھا۔ میں نے خود غرضی کی اور اپنے بھائی کے گھر کے لیے تیرے ابو پر زور دیا کہ وہ میری بات مان لے۔ تیرا ایاز ماموں میرا سب سے چھوٹا بھائی تھا، بے حد لاڈلا تھا، لیکن اس کی بیوی ذرا تیکھے مزاج کی ملی۔ بیوی کا بھی قصور زیادہ نہ تھا، بس زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، ہر بات کو انا کا مسئلہ بنا لیتی تھی اور ضد میں آ جاتی تھی، اور ضد اور انا میاں بیوی کے درمیان رشتے کو مضبوط کرنے کی بجائے کمزور کرتی ہیں۔ بس ایاز بھی نرمی سے، محبت سے بیوی کو قائل کرنے میں ناکام رہا۔ یوں زندگی تو گزار دی دونوں نے، لیکن گھسیٹ کر، خوش دلی سے، ہنس کے نہیں۔ یہ غم مجھے ساری زندگی رہا، اسی دکھ میں جلتی رہی، اور مجھے اپنی تربیت پہ اتنا مان تھا میری بچی کہ جو طبیعت کی تیزی میرے بھائی میں تھی وہ تجھ میں نہیں تھی۔ میں یہی سمجھتی تھی کہ جو کمی بھائی کی طرف سے تھی وہ تو پوری کرے، پیار سے، تحمل سے اور مستقل مزاجی سے اس گھر کی تلخیوں کو، الجھنوں کو اور بلا وجہ کی انا پرستیوں کو ختم کر ڈالے۔ لیکن تم تو ابھی سے ہمت ہار گئی میری بیٹی۔ میں ہمت نہیں ہاری امی، لیکن مایوس ہو گئی ہوں، وہ لوگ نہیں بدلیں گے۔ وہ پھر رو رہی تھی۔ مایوسی بھی تو ایک طرح ہمت کے ہارنے کا نام ہے نا، پھوپھو بولی۔ امی، ان کو میرا کوئی کام، کوئی بات، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ امید کی کوئی کرن تو نظر آئے، ایمن سسک رہی تھی۔ امی، کچھ عرصے کے لیے روک لیں اس کو، اچھا ہے انہیں سمجھ آئے۔ افشاں باجی تیزی سے لیکن دھیمی آواز میں بولی۔ تو کس طرح کی ہمدرد ہے بہن کی، بہن کا گھر اجاڑنے کی صلاح دے رہی ہے۔ امی، جہاں یہ تکلیف میں رہے، تکلیفیں آتی جاتی ہیں زندگی میں، خدا بہتر کرتا ہے اور کرے گا، وہ اپنے بندوں پر برداشت سے زیادہ دکھ نہیں ڈالتا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھپھو نے افشاں باجی کو جھڑک دیا۔ امی، اس حالت میں اس کا خوش رہنا ضروری ہے، اور وہاں اس ماحول میں جہاں ایک جملہ بھی پیار کا نہ ہو، ایک نظر بھی پیار کی نہ ہو، وہاں کیا یہ اس نئے وجود کی تخلیق اچھے طریقے سے کر پائے گی؟ انہی لوگوں کی طرح ایک بیمار دماغ پیدا کرے گی۔ افشاں باجی کے ان جملوں نے مجھے عجیب سے احساس میں ڈال دیا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ کیا وہ ماں بننے والی ہے؟ عجیب سی خوشی کے احساس نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ تم نے اپنی ممانی یا شہباز کو بتا؟ پھپھو پوچھ رہی تھی ایمن سے۔ نہیں امی۔ کیوں؟ یہ اتنی بڑی خوشی ان سے کیوں چھپائی؟ کیسے بتاتی امی، جہاں اتنی نفرتیں ہوں؟ مجھے ڈر تھا میری یہ خوشی بھی کہیں ان نفرتوں میں نہ دب جائے۔ پھپھو افشاں اور فارینہ بہت دیر تک بہت کچھ کہتی سنتی رہیں، یہاں تک کہ علی نے نیچے مہمانوں کی آمد کی اطلاع دی اور وہ تینوں اٹھ کر نیچے چل دیں۔ لیکن میں تو سوچوں کہ عجیب سے گرداب میں پھنسا ہوا تھا۔ بچہ، اولاد، کتنا خوش کن تصور تھا۔ میں سرشار سا اٹھ بیٹھا، لیکن دوسرے لمحے پریشانی نے، شرمندگی نے حصار میں لے لیا۔ میں تو ساری زندگی اماں کو دیکھ دیکھ کر، سن سن کر اور محسوس کر کر کے جیتا رہا۔ میں نے تو کبھی حقائق جاننے کی کوشش ہی نہ کی، اور کرتا بھی کیسے؟ میرے نزدیک سب سے بڑی حقیقت میری ماں تھی، لیکن ابا بھی تو تھے، وہ بھی تو دلائل دیتے تھے، بس ذرا تلخی سے، لیکن حقیقت تلخ بھی تو ہو سکتی ہے۔ غلط تو پھپھو بھی کہیں سے نہ لگی مجھے، ان باتوں سے، ان ملاقاتوں سے۔ لیکن میں نے پہلے یہ سب کچھ کیوں نہیں جانا؟ اماں نے مجھے اس طرف کا رخ ہی نہیں کرنے دیا تھا۔ ان کا خیال تھا یہ تیز چیزیں ہیں، مجھے جال میں پھنسا لیں گی، تو یہ احسان نہ تھا،
ہمارا ایمن سے شادی، بلکہ پھپھو نے تو اپنی طرف سے احسان کیا ہے اپنے بھائی پر ایمن کی مجھ سے شادی کر کے۔ میں کیوں اندھیروں میں رہا اور شاید ہمیشہ کے لیے رہتا۔ میں نے کس طرح ایمن کو ستایا، اس کی باتوں کو، اس کو یکسر نظر انداز کرتا، اس کی پیار بھری نظروں سے نگاہیں چرا لیتا، اس کے پیار کو چال بازی کا نام دیتا، اس کی خدمتوں کو تیزی تراری سمجھتا۔ لیکن ایسا کیوں تھا؟ کیا میں شعور نہیں رکھتا تھا؟ کیا بناوٹ ایکٹنگ اتنے لمبے عرصے تک کوئی کر سکتا ہے، وہ بھی اپنے گھر میں؟ میں ایمن کے بارے میں ایسا کیوں سوچتا رہا؟ میں نے عقل کو ہاتھ کیوں نہ ڈالا؟ کتنی محبت اتنے تھوڑے سے دنوں میں اس گھر سے ملی ہے مجھے، جن سے میں ایک طرح سے نفرت کرتا رہا۔ میں ان سے دور بھاگتا تھا، ان لوگوں کے اصرار پر بھی اس طرف کا رخ نہ کرتا، اور یہ لوگ ہی مجھے کتنی اہمیت، کتنا مان دے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ پھپھو اور پھپھا اس گھر کی ہر بات، ہر راز و نیاز میرے سامنے کرتے رہے، اور ہم ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ایمن سے ہر بات چھپانے کی کوشش کرتے۔ لیکن اب نفرتوں کے اس سلسلے کو آگے بڑھنے سے روکنا تھا۔ میرے اندر ایک نیا جذبہ بیدار ہوا تھا۔ شاید جذبہ ابھی بیدار نہیں ہوا تھا، یہ تو ایمن کی محبتوں اور خدمتوں نے کب کا بیدار کر دیا تھا، بس مجھے ہی پتہ نہیں چلا۔ اب مجھے نفرت اور محبت کی جنگ میں محبت کو کامیاب کرنا تھا۔ ایک نئے عزم اور فیصلے کے بعد میں نے شرمندگیوں اور الجھنوں سے خود کو آزاد کرایا۔ ابھی اتنی بھی دیر نہیں ہوئی، منگنی کے بعد بھی ایک ہفتہ مزید روکے رکھا پھپھو نے ہمیں۔ بڑی ہی مشکل سے واپسی کی اجازت ملی، وہ بھی ابا کے فون آنے شروع ہوئے کہ اکیلے ان کے لیے کام مشکل ہے۔ اگلے روز ہم 10 بجے کے قریب گھر پہنچے۔ ہائے میرے بچے، تجھے ماں بھی یاد نہ آئی؟ اتنے دن لگا دیے۔ اماں مجھ سے لپٹ گئی۔ اماں، یہ گھر کا کیا حال کر رکھا ہے؟ ملنے کے بعد میں نے صحن میں بکھری چیزوں اور کھلونوں کو دیکھ کر کہا، وہ بینا کے بچے پتہ تو ہے کتنے شریر ہیں، وہی کرتے ہیں یہ سب کچھ۔ اماں پیار بھرے لہجے میں بولی، تو بینا ہے کدھر؟ میں نے ادھر ادھر دیکھ کے کہا، وہ ذرا امین کے گھر گئی ہے، کوئی گانوں کا پروگرام آ رہا ہے نا۔ میں صفائی کرتی ہوں۔ ایمن کمرے میں سامان چھوڑ کر واپس پلٹی تو بولی، نہیں نہیں، تم رہنے دو، ابھی کام والی ماسی آئے گی، وہ صفائی کرے گی۔ میں نے اسے منع کیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اماں نے بھی گھور کے مجھے دیکھا۔ ہاں بی بی، تم تھکی ہوئی آئی ہو، آرام کرو، اماں بولی ہلکے سے طنز کے ساتھ۔ چائے بناؤں؟ اس کو بھی عادت نہ تھی بیٹھنے کی، یا شاید خود کو مصروف رکھ کر وہ اس گھر کی نفرتوں سے خود کو بچائے رکھنا چاہتی تھی۔ ارے ہماری بیٹی آ گئی۔ ابا کو خبر ملی تو دکان پہ لڑکے کو بٹھا کے چلے آئے۔ بہت سونا لگتا تھا گھر تمہارے بغیر، ابا اس کو لپٹا کے بولے تو وہ شرما سی گئی، اور میں نے سرشاری سے ایک نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور اپنا ہاتھ اماں کے کندھے پہ رکھ کر برآمدے میں تخت پوش پر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اب مجھے اماں کے دل میں بھی ایمن کے لیے وہ محبت پیدا کرنی تھی جو میرے دل میں پیدا ہو چکی تھی۔ گو یہ مشکل کام تھا، لیکن ناممکن نہ تھا۔ برسوں کی نفرت کو مٹانے کے لیے وقت چاہیے تھا، لیکن ساتھ میں میری طرف سے انصاف پر ہونا بھی ضروری تھا، ورنہ عورتوں کی سیاست میں آ کر میں ایک مرد کی حیثیت کی توہین کرنے کا مرتکب ہونے والا تھا، ایک بے گناہ پر انجانے میں ظلم کر کے۔ لیکن میں نے محبتوں کا رستہ دیکھ لیا تھا، اب نفرتوں کے سائے بھی اس رستے پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا، اس خاندانی تنازع اور نفرت کو آج سے میں محبت میں بدلنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ امید کرتا ہوں آپ بھی میرے لیے دعا گو ہوں گے، اور یہ یقین تو میری طرح آپ کو بھی ہوگا کہ خلوص دل سے کی کوشش کبھی ناکام نہیں ہوا کرتی۔